अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है और जिसके बायस लोगों में बेचैनी और गुस्से में इजाफा होता जा रहा है। अवाम के मसाइल के हल के लिए अपोजिशन ने फैसला किया है कि वो एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी। सड़कों पर आने का फैसला किया गया है। एक बार फिर से अपोजिशन की तरफ से इकट्ठे होने का फैसला किया गया है और महंगाई, बेरोजगारी और मौशी तबाही के खिलाफ पीडीएम जो है वो मुल्क भर में पहले मरहले पर एहतजाजी मुजाहिरे करेगी और दूसरे मरहले पे लॉन्ग मार्च और धरनों का सिलसिला भी शुरू किया जा सकता है। क्या इस मर्तबा पीडीएम हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने में कामयाब हो पाएगी और ये तहरीकों का सिलसिला अवाम के लिए फ़ायदेमंद हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नज़ीर लगारी साहब। नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नज़ीर साहब, अपोजिशन एक मरतबा फिर से तैयार है सड़कों पर आने के लिए हुकूमत के खिलाफ, तो क्या इस मरतबा आप देख रहे हैं कि अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ एक बेहतरीन महाज बना पाएगी और कामयाब तहरीक चलाने में कामयाब हो पाएगी? बात यह है कि अपोजिशन ने इस साल के आगाज में ट्रेन मिस कर दी थी और उन्होंने लॉन्ग मार्च को टालने के लिए बहाने किए थे और पहले कहा था कि अपोजिशन की जमातें इस्तीफे दें और इस्तीफे जमा कराएं। अगर उस वक्त लॉन्ग मार्च हो जाता, अगर वो लॉन्ग मार्च लाहौर से और दीगर शहरों से चलता हुआ इस्लामाबाद पहुंच जाता और तमाम जमातें एक होती, एक पेज पर होती, एक साथ होती, ये शो काज नोटिस न दिए गए होते और पार्टियों को निकाला ना गया होता और ऐसे रास्ते अख्तियार न किए जाते जिससे हुकूमत के हाथ मजबूत होते, हुकूमत को लीज देने की बातें न की होती। खुद मोहतरमा मरियम नवाज ने कहा था कि हम इस हुकूमत को मुद्दत पूरी करने देना चाहते हैं और उन्होंने ये बिल्कुल कतई तौर पर कहा था। उसके बाद वो ट्रेन मिस हो चुकी है। अब मौजूदा सूरत हाल में पीडीएम कुछ भी नहीं कर सकेगी और न पीडीएम की तरफ से कोई अमली काम हो सकेगा। बेहतरीन इंदिया है जमहूरियत की बका के लिए कि जो जमहूरी हुकूमत है उसको अपना वक्त, अपना टेन्योर पूरा करने दिया जाए। नहीं, हम तो चाहते हैं कि वो अपना टेन्योर पूरा करें, उनको ये मौका मिलना चाहिए। कल ये ना कहें कि हमारी हुकूमत खत्म कर दी गई। हम चाहते हैं कि तारीख में ये पहला मौका आए। 74 साल की तारीख में पाकिस्तान का कोई एक वजीर आजम तो ऐसा हो जिसने 5 साल की मुद्दत पूरी की हो और ये रिवायत आगे भी बढ़नी चाहिए कि वज़ीर आजम को मुद्दत पूरी करने दी जाए। तो अगर ये होता है तो ये अच्छा शगुन होगा। लेकिन अपोजिशन का ये एजेंडा नहीं था। अपोजिशन का एजेंडा ये था कि हम हुकूमत खत्म करने के लिए आए हैं, हम सेलेक्टेड को हटाने के लिए आए हैं और हमारा बुनियादी नुक्ता ये है कि हम एक चार्टर पर जा रहे हैं जिसका बुनियादी मकसद हुकूमत को तब्दील करना है। वो तो था ही नहीं, वो रहा ही नहीं ना। अब अपोजिशन जो चाहे करे, अपोजिशन हुकूमत को हटाने में अपनी कोई तहरीक को कामयाब नहीं कर सकती है। लेकिन नज़ीर साहब, दूसरी तरफ हम ये भी तो देखें ना कि हुकूमत जो अपोजिशन है वो एक तरफ तो ये कह रही है कि हम अपना टेन्योर इनको पूरा करने देना चाहते हैं, तो इसका मतलब अगर दूसरी तरफ इनको हटाने की बात हो रही है तो ये एक सियासी बयान होगा, सियासी नारेबाजी होगी। नहीं, दूसरी तरफ या तीसरी तरफ ये अलग बात होगी कि कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, ये बात होगी। अगर मौजूदा पीडीएम कहती है तो मौजूदा पीडीएम इसी हालत में जितनी पार्टियां हैं वो इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं कर सकेंगी और उनसे कोई ना खंजर उठेगा ना तलवार। इनसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो नज़ीर साहब, लेकिन अब ये भी तो है कि महंगाई जो है पिछले 2-3 महीने से हम देख रहे हैं कि मईशत संभलने में नहीं आ रही, महंगाई में रोज बरोज इजाफा हो रहा है और आवाम में बेचैनी भी बढ़ती जा रही है और अब शायद लोग भी जो है वो ये चाह रहे हैं कि अपोजिशन किसी न किसी तरह सड़कों पर निकले ताकि हम उनके पीछे निकल सकें। ऑब्वियसली जो ये प्लेटफॉर्म उनको मुहैया होगा तो वो बाहर निकलेंगे। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो ऐसी राइप हो चुकी है कि अपोजिशन के लिए ये फायदेमंद हो सकती है, ये मौका जो है वो उनको मिल सकता है, अवाम उनके साथ खड़ी हो सकती है। असल मसला नेक नियति का है। असल मसला ये है कि क्या आप जो कह रहे हैं वही चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं या कोई और माइलेज है जो आपने उनका हासिल करने हैं या आपका टारगेट कुछ और है और उसके नतीजे में आप जो है तहरीक चला रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इनकी तहरीक का मतलब हुकूमत हटाना है या अवाम के दुखों में शरीक होना है। पीडीएम
ایک چلا ہوا کارتوس ہے جس کے پاس کوئی دوسری چیز نہیں ہے. عوام بیزار ہیں. اس حکومت نے عوام کا گلا گھونٹ دیا ہے. اب حکومت نے عوام کی کھال اتار لی ہے. حکومت نے عوام سے جینے کا حق چھین لیا ہے. مگر موجودہ فارم میں اپوزیشن وہ ہے جس نے 7-8 مہینے پہلے اس حکومت کو ایک آکسیجن فراہم کی تھی اور نئی زندگی دی تھی اور لانگ مارچ سے ہٹ گئے تھے. اب لانگ مارچ کریں, شارٹ مارچ کریں, کچھ بھی کریں, اب ان کے ہاتھ سے تو کم از کم حکومت کا کچھ نہیں ہوگا. حکومت اپنے بوجھ تلے دب جائے گی, اپنے بوجھ تلے جو ہے خود ہی گر جائے گی. یہ ہو سکتا ہے, یہ کل بھی ہو سکتا ہے, 10 دن کے بعد, مہینے کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد ہو سکتا ہے کہ حکومت اپنے ہی بوجھ تلے کلیپس کر جائے, لیکن پی ڈی ایم کے ہاتھوں سے نہیں ہوگی. لیکن لغاری صاحب دوسری طرف ہم یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اگر جب پہلے پی ڈی ایم نے تحریک چلائی تھی, اگرچہ ان کی آپس میں جو ہے وہ اتحاد برقرار نہیں رہ سکا تھا, لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی تھا کہ عوام بھی سڑکوں پر اس وقت نکلنے کے لیے تیار نہیں تھی حکومت کے خلاف. لیکن اس وقت سچویشن جو ہے وہ بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. معیشت کی جو صورتحال ہے, مہنگائی کی جو صورتحال ہے, تو اس وقت عوام تیار ہے. عوام تیار ہے لیکن ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت بڑا ہے. ان کی موقع پرستی اپوزیشن کی جو ہے, پی ڈی ایم کی جو ہے, وہ لوگوں کے سامنے آئے. لوگوں کو پتا ہے کہ بیچ چوراہے میں جا کر میدان میں کارزار میں اترنے کے بعد یہ پھر پیچھ پیچھے واپس اباؤٹ ٹرن کر کے مڑ سکتے ہیں. وہ جو ہیں وہ یو ٹرن لیتے ہیں اور یہ جو اپوزیشن ہے, پی ڈی ایم ہے, یہ اباؤٹ ٹرن کرتی ہے اور واپس چل پڑتی ہے. یہ لوگوں کے سامنے ہے اور لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اپوزیشن اباؤٹ ٹرن کر کے لانگ مارچ کے لانگ شروع ہونے سے پہلے ہی واپس آ جائے گی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ بھی اب یہ لانگ مارچ اور دھرنوں کو اور احتجاجی جو مظاہرے کیے جا رہے ہیں ان کو سیریس نہیں لے رہی؟ کیونکہ جو شیخ رشید کا بیان سامنے آیا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ اسے تھکی ہوئی اپوزیشن ملی ہے. تو کیا حکومت سیریس نہیں لے رہی ان کو؟ سازشوں کی ماری ہوئی اپوزیشن, اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑے مارنے والی اپوزیشن, اپنے ہی اتنے بڑے اتحاد کو توڑنے والی اپوزیشن, دوسری پارٹیوں کو اپنی اتحاد سے نکالنے والی اپوزیشن, بونے پن کی اپوزیشن, یہ جو شوکاز لیٹر جاری کرنے والی اپوزیشن میں اب دم خم باقی نہیں ہے. عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے. عمران خان تو کل ہی اپنے ہی بوجھ تلے دب جائیں گے. اپنی ہی وجہ سے جو ہے وہ ان کو اقتدار چھوڑنا پڑے گا. ان کے اپنی وجوہات ہوں گی, لیکن یہ پی ڈی ایم کا کارنامہ نہیں ہوگا. اب حکومت تو اپنے فیلور کے آخری انجام تک پہنچ چکی ہے. ٹوٹل ایبسلوٹ جو ہے وہ اپنے جواز کھو چکی ہے اقتدار کا. اور عوام, اگر انہوں نے عوام کو ووٹ دیے ہیں تو ان کی شدید ترین بدترین سزا دی جا چکی ہے عوام کو. عوام کے پاس ان کے ساتھ رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اپوزیشن اپنا اعتماد کھو چکی ہے اور خاص طور پر پی ڈی ایم کی جماعتیں عوام میں اپنا وقار کھو چکی ہیں, کیونکہ انہوں نے, میں کہتا ہوں اگر وہ لانگ مارچ ہو جاتا تو پھر حکومت کا ٹھہرنا آسان نہیں تھا, مشکل تھا, حکومت کو گرنا پڑتا. لیکن انہوں نے حکومت کو خود آکسیجن دی, اسے نئی زندگی دی اور اسے نئی زندگی دے کر موقع دیا کہ وہ کھڑی ہو جائے اور اپنا اعتبار اور اپنا وقار کھو دیا اپوزیشن نے, اور ان کو عوام کے سامنے خود بے توقیر ہوئی. صحیح. تو لغاری صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اس ٹرسٹ نہ ہونے کی وجہ سے اب باہر نہیں نکلے گی, اپوزیشن کا ساتھ نہیں دے گی؟ نہیں, یہ اس فارمیشن میں تو نہیں ہو سکتا ہے. یہ اگر ریوائول ہوتا ہے اوریجنل پی ڈی ایم کا اور دیگر جماعتیں بھی آ جاتی ہیں اور وہ شامل ہو جاتی ہیں, اے ایچ پی, پیپلز پارٹی, پی ٹی ایم اور دیگر جماعتیں جو اس کے اندر اور آنا چاہتی ہیں وہ شامل ہو جائیں اور اپوزیشن ایک پیج پر رہ کر اس حکومت کے خلاف جائے, تو میرے خیال میں ایک بڑا نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے. لیکن اگر مولانا اور پی ایم ایل این دونوں مل کر باقی چھوٹی پارٹیوں کو ڈکٹیٹ کراتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو معاشرے ساتھ نہیں جائیں گے. یعنی آپ کے خیال میں اگر پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ وہ حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو سکے تو اس کو اتحاد کرنا پڑے گا دوسری پارٹیز کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ خصوصاً؟ میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کے علاوہ بھی پارٹیاں ہیں, ان کے ساتھ بھی ان کو اتحاد کرنا پڑے گا اور جینین اپوزیشن کے طور پر سامنے آئے گا. سمجھوتے باز اپوزیشن کے طور پر نہیں چلنا ہوگا, چل نہیں سکیں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب پی ڈی ایم کا خصوصاً نون لیگ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے؟
नहीं, ये तो नियत पर है ना दोनों जमातों की कि किस तरह से वो एक दूसरे के साथ चलने को तैयार हो सकती हैं। क्या ये सारा कुछ रिव्यू होगा? क्या वो उस पर कहेंगे कि जनाब हमने शोकाज जारी करके गलती की थी? और ये कोई पार्टी किसी पार्टी को कैसे शोकाज दे सकती है और कैसे कह सकती है कि हम आपको निकाल रहे हैं? ये तो हो ही नहीं सकता था। लगारी साहब, ये तो अब माजी की बातें हो गई ना। अब जब ऑपोजिशन इत्तेहाद के साथ चलती है तो पिछली बातें भुलानी पड़ती हैं और फिर आगे के कुछ वादे वईद किए जाते हैं। पिछली बातें भुलाने के लिए अवाम का एतमाद हासिल करना जरूरी होगा। अगर अवाम इस बात पर ट्रस्ट करें कि अपोजिशन सही मायनों में हमारे मसाइल लेकर आगे चल रही है, तो फिर ये मौजूदा तारीख जो है वो 67, 68, 69 की तारीख साबित होगी और सारे के सारे तख्त के मराकज़ जो हैं वो सारे हिलने लगेंगे। और ये इस हुकूमत की तमाम जितने लवाजमात हैं उनका भी बाकी रहना बहुत मुश्किल होगा। हमें वो एक एक लम्हे की बातें याद हैं जो कुछ हुई थी और जिस तरह से कैसे जाकर याया खान ने कहा था अयूब खान को कि जनाब आप घर जाइए, अब आपके यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। और फिर किस तरह से हालात खुदा ना करे कि वो नतायज हों जो उस वक्त पैदा हुए थे जिसके नतीजे में पाकिस्तान 2 लाख हुआ था। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान का 1 इंच भी पाकिस्तान से अलग हो, लेकिन ये हुकूमत का फेलुअर किसी भी बड़ी डिजास्टर के लिए माहौल साजगार किए हुए है। और अपोजिशन अगर संजीदा नहीं होती है, अगर उस जगह पर नहीं आती है कि जो पाकिस्तान को, अब ये पाकिस्तान महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है, सबसे बड़ा इशू है, लेकिन उससे बड़ा इशू ये है कि क्या हम इस कौम को यकजहती की राह पर, एक होने की राह पर और पाकिस्तान को सलामत रखने की राह पर क्या हम सारे के सारे एक पेज पर हो सकते हैं? सही। नज़ीर लगारी साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जो है आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लगारी साहब, महंगाई किस हद तक हुकूमत को गिराए जाने पर असरअंदाज हो सकती है, हुकूमत के लिए जो है वो एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है, इस पे मैं बात करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि ऑपोजिशन को अवाम का ट्रस्ट हासिल करना पड़ेगा, तो ऑपोजिशन को क्या सिर्फ इत्तेहाद शो कर देने से कि ऑपोजिशन जमातें इस वक्त मुत्तहिद हैं, अगर वो मुत्तहिद हो जाती हैं तो अवाम का ट्रस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा? एग्जैक्टली करना क्या होगा ऑपोजिशन जमातों को? अवाम सबसे बड़ी सच्चाई होती, सबसे बड़ी सच्चाई अवाम होते हैं और अवाम की इज्तिमाई ख्वाहिशात सबसे सच्ची ख्वाहिशात होती हैं। अवाम की उमंगें, इज्तिमाई उमंगें सबसे बड़ी उमंगें होती हैं और अवाम सच्चाई के मयारात को पहचानती हैं। जब इन्होंने पीक मनाई थी और जब बाहर आए थे तो लोग किस तरह से दीवानावाला, गुजरांवाला, कराची, पेशावर, क्वेटा, मुल्तान, लाहौर के जलसों में आए थे और किस वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्या जोश खरोश था जिसको इन्होंने सबने मिलकर खास तौर पर हजरत मौलाना की अना ने और मोहतरमा मरियम नवाज की अना ने इस सारी सूरत हाल को तबाही से दोचार किया था। लोग समझते हैं, लोग देखेंगे कि इनके चेहरों पर वो हकीकत मौजूद है कि ये सच्चाई से बात कर रहे हैं, तो लोग इनके साथ शामिल हो जाएंगे। अच्छा, इन्होंने जो एहतजाज का फैसला किया, उन्होंने कहा कि पहले मरहले में तो हम एहतजाज करेंगे, दूसरे मरहले में ये मामला जो है वो धरनों तक भी जा सकता है। तो क्या आप समझते हैं कि अगर अपोजिशन मुत्तहिद भी हो जाती है और उनको एक अवाम का ट्रस्ट भी हासिल हो जाता है, तो उसके बाद ऑपोजिशन को हुकूमत को गिराने के लिए जो है वो इकट्ठे होना पड़ेगा? मतलब हुकूमत को गिराने में कामयाब हो पाएंगे या उनको गिराना चाहिए? तो अपने बोझ से गिरने वाली है। हुकूमत के ऊपर इतना बड़ा बोझ रखा हुआ है, इनका बैगेज इतना बड़ा है कि लोग इनके एक लम्हे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में कोई सेगमेंट नहीं है जो इनको चंद सेकंडों या चंद मिनटों या चंद घंटों के लिए भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अवाम बिल्कुल इनको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ये तो अपोजिशन की कमजोरियां हैं जिनके ऊपर हुकूमत खड़ी हुई है। अपोजिशन की कमजोरियां दूर हुई तो हुकूमत तो खुद अपने बोझ से धड़ाम से गिर पड़ेगी। उस वक्त तो फिर अपोजिशन को ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हुकूमत के ऊपर बोझ इतना लदा हुआ है कि अब एक और दिन का जो है वो इनके ढह जाने का सबब बनेगा।
صحیح. تو آپ بعض لوگ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. ایون کہ بہت سارے مبصرین ایسے ہیں کہ جو مہنگائی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں شروع سے ہی مسئلہ رہی ہے, تو مہنگائی کو بنیاد پر سڑکوں پر آنا جو ہے وہ بے وقوفی ہوگی, یہ ہمارا ازل سے مسئلہ ہے, سڑکوں پر نکلیں گے بھی تو کوئی حل نہیں نکلے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کا ایک فیکٹر ایسا ہے کہ جو حکومت گرانے کا سبب بن سکتا ہے؟ عوامل تو بہت زیادہ ہیں, ایک یہ عوامل نہیں ہے, لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کاز نہیں ہے حکومت کے جانے کا, اگر میں یا میرے جیسا کوئی دوست کہتا ہے تو اپنی سرشت میں, اپنی بنیاد میں, اپنی حقیقت میں وہ عوام دشمن ہے, اور وہ عام آدمی کے دکھوں کو نہیں سمجھتا ہے اور عام آدمی کے دکھوں کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کرتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت مافیا کو پالے, یہ حکومت مافیا کو کھرب پتی بنا دے, کروڑوں سے ارب پتی, اربوں سے کھرب پتی بنا دے, اور مافیا ملک کے اوپر راج کرے, ان کی فرمائشوں پر قیمتیں مقرر کی جائیں, ان کی فرمائشوں پر لوگوں میں لوٹ مار کی جائے, اور کبھی کہیں سے چینی مافیا آ جائے, کہیں سے آٹا مافیا آ جائے, خود یہ کہتے رہیں, کہیں سے وہ پیٹرول مافیا آ جائے, کہیں سے ڈیزل مافیا آ جائے, کہیں سے کوئی مافیا آ جائے, اور مافیاؤں کی پرورش کرنے والی حکومت جو ہے اس کے خلاف بات کرنا جو ہے, اس سے عوام بے اثر ہو جائیں گے, یا عوام سڑکوں پر نہیں آئیں گے. بھائی اپوزیشن کی نیت ٹھیک ہوتی تو گئی ہوتی حکومت کی, رہ ہی نہیں سکتی. تو لغاری صاحب, آپ نے کہا کہ اقتدار کا جواز اس وقت حکومت کھو چکی ہے, مہنگائی بھی ہے, عوام بھی سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہیں, تو کیا حکومت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنا وقت پورا کر سکے گی؟ دیکھیں, حکومت کو سہارے ہیں عالمی سطح پر لوٹ مار کرنے والے, علاقائی سطح پر لوٹ مار کرنے والے, مقامی سطح پر لوٹ مار کرنے والے, ہر طرح کے لوٹ مار کرنے والے جو ہیں, وہ ادارہ جاتی, غیر ادارہ جاتی, ملکی, غیر ملکی, جتنے لوگ بھی ہیں وہ سب حکومت کی پشت پر ہیں, اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس حکومت کو ہم اپنی کرپشن سے بچا پائیں گے. نہیں بچا پائیں گے اگر اپوزیشن دیانتداری کے ساتھ اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے اس حکومت کے خلاف ایک چیلنج بن جائے تو حکومت جا سکتی ہے. صحیح. کچھ بعض جو تبصرہ نگار ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو چاہ رہی ہے کہ اب اس وقت الیکشنز ہو جائیں, کیونکہ معیشت ان سے سنبھل نہیں رہی ہے, مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, ڈالر جو ہے وہ 210 روپے پر بھی جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں حکومت خود یہ چاہ رہی ہے کہ انتخابات جو ہے وہ وقت سے پہلے ہو جائیں. نہیں, حکومت اگر چاہ بھی رہی ہے تو اس حکومت کا اپنا ایک چانس نہیں ہے, لیکن انہوں نے برباد بہت کچھ کیا ہے, انہوں نے تباہ بہت کچھ کیا ہے. میرے خیال میں حکومت جب ختم ہو, چاہے کوئی بھی کسی بھی طریقے سے آئین کے کسی بھی راستے سے اگر حکومت ختم ہوئی ہے, تو پہلا کام یہ ہو کہ حکومت کے میں شامل تمام لوگوں کو ان کے ایگزیکٹ کنٹرول پر لینا چاہیے انہیں, اور اس کے بعد ان سے وہ سارا پیسہ نکلوانا چاہیے جو خربوں کے حساب سے لوٹا گیا ہے, ایک مافیا نے, پھر دوسری مافیا نے, پھر تیسری مافیا نے, پھر چوتھی مافیا نے, جو مافیاؤں کو چھوٹ ملی رہی اور انہوں نے لوٹ مار کی ہے پاکستان کے لوگوں کی, انہوں نے گردن توڑ مہنگائی میں مبتلا کیا ہے, ان لوگوں کو کیا جائے بہت کچھ واپس بھی آ سکتا ہے. صحیح. تو لغاری صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ شروع سے ہی معیشت کو سنبھالنے میں ناکام نظر آتی ہے. پہلے 3 سال تھے, بلکہ یہ 3 سال ہو چکے ہیں, 4تھا سال چل رہا ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شروع سے ہی معیشت کی صورتحال جو ہے وہ خراب نظر آ رہی ہے. کچھ ابھی سنبھلنے کا ایک موقع فراہم ہوا تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی مہنگائی بڑھی اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جو انوالو ہوئے. تو پچھلے 2-3 ماہ میں جو مہنگائی کی صورتحال بڑھی اور یہ جو انٹرنیشنل فیکٹرز اس میں انوالو ہوئے, اور آئی ایم ایف کے مطالبات بھی پھر جس پر سیلز ٹیکس اور مزید ٹیکسز کا بوجھ عوام پر ڈالا گیا, تو کیا حکومت سے ان حالات کو فورسی کرنے میں کوئی چوک ہوئی ہے؟ نہیں, حکومت فیسیلیٹیٹر رہی ہے عالمی اداروں کی, پاکستان کے لوگوں کی کھال اتارنے میں, اور سارے جو وسائل ہیں اس نے مہیا کیے ہیں. یہ حکومت پورے طور پر ذمہ دار ہے عوام کی کھال اتارنے میں, کوئی بھول چوک نہیں ہے. جان بوجھ کر, انٹینشنلی, جانتے بوجھتے ہوئے کہ ان کے اقدامات کے نتائج کیا نکلیں گے, وہی نتائج نکلی جو حکومت چاہتی تھی. حکومت عوام کے لیے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کرنا چاہتی تھی, حکومت ان اداروں کو سرو کرنی چاہتی تھی, عالمی اور مقامی, جو ادارے عوام کی کھال اتارتے ہیں, جو عوام کی زندگیوں پر اپنی زندگیاں بناتے ہیں. اس لیے
کیا یہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بلند ترین سطح پر ہے پیٹرول، بلند ترین سطح پر. بھائی زرداری کے دور میں 134 روپے پر چلا گیا تھا، 119 روپے پر چلا گیا تھا، 113 روپے ڈالر پر ایک بیرل جو ہے وہ 134 پر گیا تھا. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا تھا 119 پر گیا تھا، 113 پر گیا تھا، لیکن 100 روپے سے آگے پیٹرول کی قیمت تو نہیں گئی تھی. یہ تو ان کے دور میں آ کر پر لگ گئے پیٹرول کو بھی اور دیگر تمام چیزوں کو بھی. ابھی جب نہیں بھی بڑھے تھے تو ان نے عوام سے اتنا زیادہ ان کی زندگی کو اجیرن کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا. اور یہ بھیجتے ہوئے سبسڈی دیتے ہیں اپنے مافیاز کو. کوئی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں تو سبسڈی دیتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں تو سبسڈی دیتے ہیں. ماضی کی حکومتوں کو آپ لاکھ برا کہیں، وہ سبسڈی لوگوں تک تو پہنچاتے تھے، عام آدمی تک تو پہنچاتے تھے. یہ تو عام آدمی کے حصے کی سبسڈی جو ہے وہ مافیاز کو کھلا دیتے ہیں اور مافیا اپنے حصے کی سبسڈی خود لے لیتی ہے ان سے. اور یہ تو سب کے وارے نیارے ہو گئے سوائے عوام. لغاری صاحب ایک آخری سوال، وقت کچھ کم ہے، سوال تو بہت ہیں، لیکن ایک آخری سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی وہ یہ کہ حکومت کی طرف سے بار بار ایک پیج پر ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. ایک پیج پر ہونے کی اگر آپشن ختم ہو جاتی ہے تو دوسری کیا آپشن ہوگی؟ دیکھیں یہ بہت مشکل سوال ہے اور سب کے سامنے ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. دیکھیں 74 کے ساتھ تاریخ کچھ تو ہمارے سامنے گزری ہے. ہم آدھی صدی سے زیادہ عرصے کے دید گواہ ہیں اور اس سے پہلے بھی اداروں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، افراد سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ ادارہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہو، کہ اسلام آباد راولپنڈی کے مقابلے میں کھڑا ہو اور کہہ رہا ہو کہ میں وہ نہیں مانتا ہوں، اس بات کو نہیں. یہ بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ادارے سلامتی کے ضامن ہیں انہیں کم از کم اپنے وقار کا اور اپنے احترام کا اور اپنی عزت کا اور اپنی حیثیت کا اور اپنی جو بھی ان کی شوکت ہے اس کا بھرم ضرور رکھنا چاہیے. اور اب تک بدتر صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور یہ حکومت خود پیدا کرنا چاہتی ہے اور یہ اداروں میں ادارہ جاتی جنگ شروع کرانا چاہتی ہے جو تکلیف دہ اور بہت ہی خطرناک ہے. اس سے گریز کرنا چاہیے. اس سے گریز نہ ہوتا ہے تو ہم بہت سی چیزیں ہماری اسٹیک پر لگی ہوئی ہیں. صحیح، بہت زیادہ چیزیں اسٹیک پر لگی ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں اسٹیک پر لگی ہوئی ہیں. بہت شکریہ. نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نذیر لغاری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر اپوزیشن واقعتاً چاہتی ہے کہ عوام کے مسائل حل ہوں اور حکومت کے لیے وہ چیلنجنگ ثابت ہو تو اسے متحد ہونا پڑے گا. بریک لینے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے اور پھر اگلے ٹاپک پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. آسما شرازی کے بی بی سی پر شائع ہونے والے کالم پر حکومتی حلقوں اور سوشل میڈیا پر ایک طوفان مچا ہوا ہے. جملوں کی ساخت اور استعاراتی زبان جو استعمال کی گئی ہے اس کالم میں، اس پر صحافی بھی منقسم نظر آتے ہیں. بعض کے مطابق کالم میں جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ صحافت کے زمرے میں نہیں آتے، جبکہ بعض کے مطابق کالم چونکہ ایک رائٹر کی رائے سے متعلق ہوتا ہے لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گالم گلوچ یا نازیبا الفاظ استعمال نہیں کیے گئے. دوسری جانب معاون خصوصی شہباز گل کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی اور یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم اور فیملی کو گالیاں دی جائیں گی تو اس پر رد عمل تو آئے گا. میڈیا تنظیموں نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ خاتون صحافی کو دھمکی کے سنگین نتائج جو ہیں وہ بھگتنا ہوں گے. ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ فرزانہ باری صاحبہ. فرزانہ باری صاحبہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی. فرزانہ باری صاحبہ، صحافی خاتون کے خلاف جو ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر جس طرح سے شرمناک ٹرینڈز چلائے گئے اور پھر ٹرول کیا گیا اور اس پر پھر وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی ہیں وہ جب اس طرح کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ وزیر اعظم اور ان کی فیملی کے خلاف جب اس طرح کی بات کی جائے گی تو رد عمل تو آئے گا، تو اس طرح کے بیان کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں یہ سارا جو صورتحال ہے انتہائی قابل مذمت ہے. یہ تو ایسا ہی ہے جس طرح سے ریئیکشن آ رہا ہے حکومتی حلقوں سے، تو وہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے. آسما نے تو کوئی ان کے آرٹیکل میں نے پڑھا ہے، اس میں انہوں نے کوئی کسی کا نام نہیں لیا ہے، ٹھیک ہے. جو استعارہ انہوں نے استعمال کیا ہے اپنی رائٹنگز کے اندر
اب ظاہر ہے کہ اگر یہ کچھ وہ کر رہے ہیں, اگر اپنے ان کے بڑے یا چھوٹے گھر میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اگر جادو تو ان کا ہو رہا ہے, اگر اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں, تو اسی وجہ سے انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے, کیونکہ انہوں نے تو ان کی طرف کوئی حوالہ نہیں دیا نا, انہوں نے تو اپنے ایک استعارہ کے طور پہ جو ہے وہ چیزوں کے اوپر بات کی ہے. تو بات تو یہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوا, جس طرح میں نے کہا کہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے, اگر یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس ان تمام چیزوں میں ملوث, تہمات کے اندر ملوث ہے, تو ایک تو وہ ایک سوچنے کی بات ہے, لیکن اس سے زیادہ اور ایک جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کے ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ خاصا رہا ہے کہ ان کے جو اسپیشلی انہوں نے اس طرح کے اپنا وہ پورا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے, جس میں جو ان کے کرٹکس ہیں ان کے اوپر یہ بیٹھ کے ٹرینڈز بناتے ہیں اور ٹرینڈز چلاتے ہیں, اور اس میں جس قسم کی غیر اخلاقی زبان استعمال کی جاتی ہے, اور مطلب ویسے ہماری سیاست کے اندر کبھی بھی اخلاقیات کا کوئی معیار اتنا زیادہ نہیں رہا, لیکن پی ٹی آئی کے بعد سے وہ معیار اور بھی مزید گر گیا ہے. تو اس طرح سے ٹیررائز کرنا, اور ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ خواتین ویسے بہت ولنریبل ہیں, جو کہ ہمارا سماجی جو ایک تناظر ہے, اس میں اگر کسی خاتون صحافی کے اوپر اس طرح کا جو ہے اٹیک آتا ہے, تو اس سے ایک بہت سینس آف انسیکیورٹی جو ہے وہ ملک کے اندر تمام جو خواتین ہیں جو پروفیشنل ہیں, ضروری نہیں کہ وہ صحافت کے شعبے کے ساتھ منسلک ہوں, وہ کسی بھی شعبے کے ساتھ منسلک ہوں, لیکن ان کو ان کے اندر جو ہے وہ ایک احساس سے جو ہے عدم تحفظ پیدا. بالکل ایسے ورکنگ ویمن جو ہے ان کو ویسے بھی فرزانہ باری صاحبہ بہت سارے چیلنجز سے نمٹنا پڑتا ہے, پوری ہماری میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, پھر بہت سارے محاذ ایسے ہیں, نہ صرف گھروں کے اندر جو ہے وہ ورکنگ ویمن کو چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے انہی مسائل کو لے کر, بلکہ باہر بھی جو ہے ان کو ایسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. تو ایسے میں جب شہباز گل صاحب نے یہ کہا کہ جو خواتین گھر میں موجود ہیں ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے, آپ کی بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ گھروں میں موجود ہیں, کل کلاں کو اگر آپ اس طرح ان لوگوں کو سپورٹ کریں گے تو آپ کے بہن بیٹیوں پر بھی جو ہے وہ بات کی جا سکے گی. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو خواتین گھر سے باہر نکلتی ہیں کام کرنے کے لیے یا سیاست میں حصہ لیتی ہیں, تو کیا ان کو جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے, اور جو گھروں میں بیٹھی خواتین ہیں ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جانا چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ اس کے ذریعے تو ایک میسج بھی دیا جا رہا ہے کہ خواتین اگر آپ کو محفوظ کرنا چاہتی ہیں تو ان کو اپنے گھروں میں بند ہو جانا چاہیے, گھروں میں ہی رہنا چاہیے, گھروں تک محدود رہنا چاہیے. نہیں دیکھیں, یہ تو ہے نا کہ کسی کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ ٹارگیٹ تو کسی کو بھی نہیں کر سکتے, نہ گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے, نہ گھر سے باہر جو عورت کام کے لیے نکلتی ہے نا اس کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے. مطلب یہ تو آپ کا ایک اخلاقی جو ہے ایک معیار, ایک پیمانہ ہونا چاہیے نا. لیکن اس پرٹیکولر ایشو میں آپ دیکھیں کہ کیونکہ جو ایک ہمارا فدر شاہی جو ایک پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے, وہ آپ کو ریاست کا بھی وہی مائنڈ سیٹ ہے, جہاں پہ عورت کے اوپر جو ہے وہ کھل کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ولنریبل ہیں, یہ ٹارگٹ کرنا آسان ہے, ہمیں رد عمل نہیں آئے گا, اور اس طرح جو جس طرح گھروں میں یا کام کی جگہوں کے اوپر عورتوں کو کمزور سمجھ کے ان کے اوپر اس طرح کے حملے بھی کیے جاتے ہیں, یا ہراسمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, یا اس طرح کا تنقید یا بلیک میل کرنا یا تھریٹ کرنا, وہی مائنڈ سیٹ ریاست کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے. یہ ایک پبلک پیٹریارکی ہے جس کی ہم جتنی زیادہ اس کی ہم مذمت کریں وہ کم ہے, کیونکہ پاکستان کا جو قانون ہے وہ ریاست کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ ایک پیٹریارکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنے والی خواتین یا عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی متعصب یا تعصبانہ رویہ اختیار کرے. تو اس وقت ظاہر ہے کہ یہ جو شہباز گل صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے یہ بیسیکلی حکومت وقت کی پریس کانفرنس ہے. حکومت وقت پاکستان کی ریاست کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اس میں اس قسم کی گفتگو جو ہے اس سے پورے پاکستان کے اندر خاص طور پر پاکستان کی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو پرٹیکولر پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے, جو عورت دشمن ہے, جو عورتوں کو جو ہے وہ بہت محکوم سمجھتا ہے, عورتوں کو کمتر سمجھتا ہے, کمزور سمجھتا ہے, اس مائنڈ سیٹ کی میں سمجھتی ہوں کہ جتنی زیادہ کنڈمنیشن ہونی چاہیے وہ کم ہے. باقی دیکھیں سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلانا تو کوئی آج کل مسئلہ ہی نہیں ہے. لوگ بیٹھ جاتے ہیں, بہت سارے طریقے ہیں, آپ اپنے لوگوں کو بٹھا لیتے ہیں, آپ ٹرینڈ بنا دیتے ہیں. دیٹ ڈزنٹ مین کہ پاکستان کی جو عوام ہے
جو میجورٹی یا جو لوگ جنہوں نے آسما کا کالم پڑھا ہے کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا، نہ اس نے کسی کا نام لیا نہ اس نے ایک استارے ہیں جو کہ اس وقت ہمارے ہاں ویسے بھی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ مذہب کا جو دن بدن جو پولیٹیکل اسلام جو ہے جنرل پریکٹسز ہیں، یہ سیاست میں جو استعمال ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے اور اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے، ریلیجن کو جو ہے اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، وہ رجحان ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے. بالکل. تو اس کو کنڈیم کرنے کے لیے ویسے بھی مطلب اب ظاہر ہے کہ آپ اگر ایک ماحول میں جس طرح کا یہ صورتحال ہے پاکستان کے اندر، جتنی جہالت پھیل رہی ہے اور جتنا لوگ اب جو ہیں وہ جادو تو جو ٹونے کے اوپر بلیو کر رہے ہیں آل دیٹ، تو اگر ایک صحافی ان افطاروں کے اندر اپنی بات کہہ رہا ہے تو اس کے اندر اتنا بھڑکنے کی تو بات ہی نہیں ہے، انلیس وہی بات ہے کہ اگر آپ ملوث ہیں اس طرح کے کاموں میں، وہی لوگ اس کو ریئیکٹ کریں گے نا جو شاید یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ شاید وہ اس چیز میں وہ ایکسپوز ہوئے ہیں. تو بیسیکلی یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن میرا خیال ہے نہ تو کالم کے اوپر میں سمجھتی ہوں کوئی اس میں کوئی کنٹروورسی ہے، نہ کوئی اس میں کوئی مطلب انٹلیکچولی اگر آپ دیکھیں ایک فکری حوالے سے کالم کو آپ دیکھیں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر آپ اعتراض اٹھا سکیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح کے ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں حکومت وقت کی طرف سے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے اور ان کو فوراً اس کا ختم ہونا چاہیے. اور میں پاکستان میں ہر اس وقت شہری جو باشعور ہے، جو عقل فہم رکھتا ہے اور جو ایک طرح سے انسان تو فکر رکھتا ہے، وہ اس وقت آسما شرازی کے ساتھ کھڑا ہے. صحیح. تو فرزانہ باری صاحبہ، میڈیا تنظیموں کو اس وقت کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ بالکل میں سمجھتی ہوں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو میڈیا کی تنظیمیں ہیں وہ آسما کے ساتھ کھڑی ہیں. ہاں ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ہاں یلو جرنلزم بہت ہوتا ہے، اور تو اگر جو صحافی تنظیمیں ہیں ان کو اپنے اندر سے اگر کوئی یلو جرنلزم ہو رہا ہے، کوئی مس انفارمیشن ہو رہی ہے، تو اپنے اندر جو ان کی کالی بھیڑیں ہیں ان کے خلاف ان کو کھڑا ہونا چاہیے. لیکن یہ پرٹیکولر کالم جو ہے یہ تو بالکل صحافت کے عین معیار کے مطابق اس کے اندر فٹ ہوتا ہے. اس لیے تمام جو میڈیا تنظیمیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس وقت آسما شرازی کے ساتھ کھڑے ہوں اور مل کے یک زبان ہو کے حکومت جو اس وقت رد عمل آیا ہے اس کی بھرپور مذمت کی جائے. اس میں تو میں سمجھتی ہوں کہ پروٹیسٹ ہونا چاہیے. یہ تو مطلب زبان بندی کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں ظاہر بہت کم اس وقت ٹھیک ہے بہت عورتیں صحافت میں آ رہی ہیں، لیکن جن عورتوں نے صحافت میں اپنا نام بنایا ہے وہ بڑی کم عورتیں ہیں. آسما شرازی ان میں سے ایک ہے جس کا ایک نام ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں، لوگ اس کا جو پرسپیکٹو ہے اس کو لوگ سبسکرائب کرتے ہیں، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. تو ایسی صحافی جو ہے وومن جرنلسٹ کے خلاف اس قسم کے ٹرینڈز جو ہیں تو اس کے لیے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ ان کو حوصلہ ہو اور وہ جس طرح سے لکھتی ہے وہ کھل کے جو ہے بغیر کسی دباؤ کے اسی طرح لکھتی رہے اور جو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. صحیح. فرزانہ صاحبہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ گالم گلوچ کا اور کردار کشی کا ایک کلچر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. تو ایسی فضا میں کس طرح سے ہم ایک جو اپنی تہذیب ہے اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں؟ کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ اس کے لیے تو بات یہی ہے کہ ہمیں پہلے ان محرکات کو دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے، وہ کون سے سماجی محرکات ہیں، معاشی محرکات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ اخلاقی اقدار دن بدن زوال پذیر ہوئی ہیں. اور اس کا اظہار جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اندر جس قسم کی گفتگو ہوتی ہے، جس قسم کا لوگوں کو بلیک میلنگ اور زبان استعمال کی جاتی ہے، تو جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہم جو اس کے اگر ہم نے اس کو ریفارم کرنا ہے، اس کی ٹریجیکٹری بنانی ہے کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سب کچھ اتنا خراب کیسے ہو گیا. کیونکہ یہ پاکستان میں اتنی اخلاقیات سے گری ہوئی گفتگو اگر آپ دیکھیں کہ 30 سال 20 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ حال نہیں تھا جو اب ہے. تو یہی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیونکہ سیاست کے اندر یہ جو ٹرینڈز ہیں یہ کس طرح سے انٹروڈیوس ہوئے ہیں
اور ان تحرکات کے پیچھے جو ہے اس کے اوپر جو ہے ایک لائحہ عمل بنانا چاہیے. ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے گفتگو کریں گے, کس طرح سے آپ نے اپنی بات رکھنی ہے. اس کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر کوئی عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے. مطلب کسی عورت کو طوائف کہہ دینا, کسی کو برا بھلا کہہ دینا, کسی کو تھریٹ دے دینا, یہ تو ان کو چاہیے نا کہ یہ تو آٹومیٹیکلی FIA جو سوشل میڈیا کو مانیٹر کرنے کی آرگنائزیشنز ہیں وہ آٹومیٹیکلی ایسے اکاؤنٹس جو ہیں ان کو فالو کریں, ان کو بند کریں اور ان کے چلانے والوں کو کیسے کردار تک پہنچائیں. لیکن فیضا اگر حکومت کی طرف سے ہی ایسے لوگوں کی پشت پناہی کی جائے گی, جیسے شہباز گل نے پریس کانفرنس میں اپنے ذکر بھی کیا, تو معاشرے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ پھر تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہم کسی جو اپنی جو پرانی تہذیب ہے, جو ایک شاندار جو ہمیں جو ہے وہ کلچرڈ کرتی تھی, اس کی طرف جو ہے وہ ہم دوبارہ ریوائیو کر سکیں گے, دوبارہ ہم اسے اٹین کر سکیں گے. بالکل, اس وقت ہمارا چیلنج یہی ہے نا کہ معاشرے کے اندر جو ایک ہارمنی پیدا کرنی ہوتی ہے یا اخلاقیات جو ہے اس کو ڈٹرمن, کوڈ آف کنڈکٹ لوگوں کا سول بیہیویئر ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے, وہ ریاست اس کے سٹینڈرڈ بناتی ہے اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد کراتی ہے. لیکن جب سے ہم یہ دیکھ لیں کہ PTI کی گورنمنٹ آئی ہے, اور یہ ٹرینڈ اس سے پہلے سے مت سے شروع ہو چکا ہے سیاست میں بھی, کیونکہ سیاست میں جس قسم کے اب لوگ آ رہے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ اس وجہ سے سیاست میں نہیں آتے کہ کوئی ان کی کسی فکری حوالے سے یا ان کی آئیڈیالوجی کے حوالے سے ان کا کوئی سوچ ہے, بلکہ وہ اس لیے آتے ہیں کہ وہ اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے. تو وہ ایک خاص طبقہ جو ہے وہ مسلسل جو ہے سیاست کے میدان میں جو ہے وہ آ رہا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلسل جو ہمارے ہاں یہ ٹرینڈز ہیں یہ دن بہ دن اس کے اندر جو ہے گراوٹ, اخلاقی گراوٹ, کیونکہ ریاست خود یعنی کہ حکومت وقت خود اور اس کے ادارے جو ہیں, کیونکہ ادارے جو ہیں یہاں میرٹ پہ کام تو نہیں کر رہے ہیں, وہ تو جو ان کو حکومت وقت کہتی ہے, چاہے وہ